बेटा आपको कांटेक्ट करेगा, करम शेयर हाँ मजा आएगा। अच्छा बिल्कुल करना मुतवज्जे हो जाए वे साथी तशरीफ़ रखें, खड़े ना रहें। जहाँ जगह मिल रही है वहीं साथी तशरीफ़ रखें। चलना फिरना ना हो भाई। बात को तवज्जो से सुनना, ध्यान से सुनना, यकसुई से सुनना भाई। ख़ास तौर पर मसाजिद के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे गुजारिश है कि अपने साथियों को ज़रा मुतवज्जे रखें, कोशिश करें बात को ज़रा आखिर तक सुनना है, दरमियान में से उठना नहीं भाई। इस वक्त दस्तरखान नहीं लगने चाहिए भाई, इस वक्त दस्तरखान नहीं लगने चाहिए। किसी को उज़र है तो कोई हर्ज नहीं टेक लगाने में, बगैर उज़र के लेट जाना, टेक लगाना ये सही मुनासिब नहीं है। दीन सरासर अदब का नाम है, अदब। बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। अल्लाह की बात को अदब से सुनना, दीन की बात को अज़मत से सुनना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अदब, शौक़, मोहब्बत, अज़मत, ध्यान, अमल की नीयत, दावत की नीयत। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस का सबक पढ़ा रहे थे, रंग बार बार बदल रहा था, रंग। सबक से फारिग होकर शागिर्द से कहा मेरी कमर से कपड़ा उठा के देखो क्या है। उसने देखा तो बिच्छू ने 17 जगह डंग मारा हुआ था। उन्होंने कहा हजरत पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा नहीं, हदीस के अदब के खिलाफ था, मैं किसी और तरह मुतवज्जे होता। इतना अदब। तो भाई ये चलना फिरना ना हो भाई। ये जो साथी चल फिर रहे हैं ये करीब वाले साथी उनको मुतवज्जे करें भाई। जो साथी चल फिर रहे हैं इनके करीब वाले साथी इनको मुतवज्जे करें भाई। हर हल्के के इलाके के जिम्मेदार साथी मजमे को जोड़े भाई। थोड़ा सा वक्त है भाई, कोई लंबा चौड़ा इज्तिमा तो है नहीं, थोड़ा सा मुजाहिदा है, बर्दाश्त करें। ठीक है ना जी, कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह जी। दरमियान में से उठ के नहीं जाना किसी से। अभी थोड़ी देर बाद शैतान तंग करना शुरू कर देगा, हाँ कि उठ जाओ, निकल जाओ, काफ़ी हो गई, मौलवी साहब का कोई प्रोग्राम नहीं ख़त्म करने का। ऐसा शैतान वसवसे डालता है। ये जो उठ के चले जाते हैं ना दरमियान में से, ये बाहर जाके सोचते हैं मैं क्यों उठ के आया। ऐसा शैतान उठा के ले जाता है। बैठ जाए भी। अभी भी साथी चलते फिरते कुछ नज़र आ रहे हैं, अक्सर बैठ गए। कुछ साथी अभी भी चल फिर रहे हैं भाई। सब साथी तशरीफ़ रखें भाई, तशरीफ़ रखें भाई। ये दरमियान में चाय और खाना पीना और बातचीत ये मुनासिब नहीं है भाई। माशाल्लाह बहुत अक्सर साथी बैठ गए हैं भाई। कुछ साथी अभी चल फिर रहे हैं। इनके करीब वाले साथी इनको खामोश करवाएं, मुतवज्जे करवाएं, इशारे से इनको बिठाने की कोशिश करें, आवाज़ से नहीं, फिर शोर हो जाएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में थोड़े से अरसे के लिए भेजा है, वो थोड़ा सा अरसा।
قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے قال کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنا رہ کر آئے ہو؟ 60 سال رہا ہے، 70 سال رہا ہے، 80 سال رہا ہے، 100 سال رہا ہے، اور جواب پتہ کیا دے گا؟ لبثنا یوما او بعض یوم، اللہ ہم دنیا میں ایک دن ٹھہرے، ایک دن. پھر کہیں گے نہیں نہیں نہیں، دن کا بھی تھوڑا سا حصہ تھا، تھوڑا سا حصہ. ہاں چھوٹی سی زندگی، بہت چھوٹی سی، آج ہیں کل نہیں. ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. جانا ہے، رہنا نہیں ہے. اصل زندگی آخرت کی ہے. ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے. کون بچا ہے کہ تم بچو؟ ہاں، جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی مرنا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہی جانا ہے. پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا ہے، اور دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا. ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مرنے کا وقت طے ہونا نہیں ہے، ہو چکا. ایکسیڈنٹ سے کوئی نہیں مرتا، مرنا تھا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. جہاز گرنے سے نہیں مرتا، مرنا تھا تو جہاز گر جاتا ہے. ہاں، ہم سب کا وقت طے ہے، کون کب مرے گا، کہاں مرے گا. دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا. جانے کی کوئی ترتیب نہیں، دادا موجود ہے پوتا چلا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں. ہاں، عقل مند کون ہے، عقل مند کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا من اقیس الناس یا رسول اللہ ومن احزم الناس، اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند کون، سب سے بڑا عاقبت اندیش آدمی کون؟ آج کسی کو بے وقوف کہہ دو، برداشت کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائیں عقل مند کی نشانی، اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ. جو لوگ موت کو کثرت سے یاد رکھے ہیں، صرف یہ نہیں کہ موت کو یاد، کثرت، موت کو یاد رکھو، مر جانا ہے، یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے، اور پھر موت کی کثرت سے تیاری کرے. حدیث میں آتا ہے جو 25 مرتبہ روزانہ پڑھے اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہ میری موت میں برکت، موت کے بعد کی زندگی میں برکت دے، موت کو یاد رکھے، اور 25 مرتبہ روزانہ یہ دعا پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے شہادت کی موت کا ثواب عطا فرمائے. ہاں، اصل آخرت ہے. عقل مند ہے جو موت کو یاد رکھے، عقل مند ہے جو موت کی تیاری کرے. موت خاتمہ نہیں ہے، موت کے بعد اصل زندگی ہے. موت کیا کہتے ہیں؟ انتقال عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف، ختم ہونے والی زندگی سے نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف. موت کا مطلب جو نظر آ رہا تھا نظر آنا بند، جو نظر نہیں آ رہا تھا نظر آنا شروع ہو گیا. ہاں، کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا انہیں کوئی پتہ نہیں. اس دکان کے سامنے سے گزر رہا جہاں اس کا کفن رکھا ہوا ہے. مرنا ہے، مرنا ہے، یہ سب کچھ چھوٹنا ہے. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. اللہ فرما رہے ہیں ان کو بتا دیں، ان کو بتا دیں یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو یہ تو آ کے رہے گی، کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو ظاہر پوشیدہ کو جاننے والا، اور تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے. مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری کوئی چیز نہیں. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں. جتنے مر چکے، جتنے موجود ہیں، آئندہ آئیں گے، مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم. جنت ہے تو ایسی زوردار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو 7 زمین اور 7 آسمان اس سے چمک اٹھیں گے.
ایسی زوردار جنت ہے. ہاں اللہ فرما رہے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, کسی کان نے سنا ہی نہیں, کوئی وہ چیز سن بھی نہیں سکتے. آدمی کتنا کچھ بیان کر سکتا ہے, نہیں, جو جنت ہے اس کو بیان کوئی کر نہیں سکتا, کوئی سن سکتا نہیں. اور آخری بات کی تو حد ہی کر دی اللہ نے, حد کر دی. کیا کہ کسی کا تصور, عقل, خیال وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کر رکھا ہے. عقل دیکھو, حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ کوئی انگور کا شوقین ہوگا نا, حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ تو میں ہاں ہاں, کہ حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا. اب عقل کہاں تک جائے گی؟ 2 کلو کا, 5 کلو کا, 10 کلو کا, 20 کلو کا, عقل ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ پتہ کتنا بڑا ہے؟ کوا اڑے سیدھا, نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے, 1 ہفتہ, 2 ہفتے, 3 ہفتے, 1 مہینے تک کوا اڑتا 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 جہاں تک پہنچے گا, اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہوگا. اچھا, اب یہ ایسی بات ہے کہ جو عقل میں, یہ جو لوگ دنیا کو زیادہ, دنیاوی تعلیم زیادہ حاصل کر لیتے ہیں یا دین سے ہٹ کر چلتے ہیں نا, دین سے ہٹ کر, ذرا دنیا زیادہ پڑھ لی, دین سے ہٹ کر دنیا کے کام چیزوں میں آگے نکل گئے, جب وہ بیان میں ایسی بات سنتے ہیں نا تو آپس میں بات کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ایسے ہی ماری جا رہے ہیں بس. یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ آپس میں بات کرتے, یہ کوئی عقل کی بات کی ہے مولانا صاحب نے؟ ایک خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ کیا نام, کوا 1 مہینے تک اڑتا اڑتا جہاں تک جائے, اتنا بڑا انگور کا خوش, یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اللہ کے بندے, اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا, اللہ نے خود یہی تو فرمایا کہ تمہاری عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی جو میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا. ہاں جنت ہے مرنے کے بعد, اور دوسری چیز جہنم ہے. توبہ توبہ توبہ, اللہ سب کی حفاظت فرمائیں گے. اتنا سب سے ہلکا عذاب, چھوٹا عذاب, آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. دیکھو بہت سارے نا دسترخوان لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان سے گزارش ہے بھائی, یہ جماعت کے جو ذمہ دار ہیں نا مسجدوں کے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اجتماعی عمل کے دوران یہ دسترخوان نہیں لگنے چاہیے بھائی. اب یہ جو لگا چکے ہیں بھی جلدی جلدی فارغ ہوں, بیان میں متوجہ ہوں بھائی. یہ جو چل پھر رہے ہیں نا بھائی, ان سے بھی گزارش ہے, جن کے قریب دسترخوان لگے میں جا کے ان کو متوجہ کریں بھائی. دین کا تعلق ادب سے ہے, ادب سے ہے, ادب سے ہے. متوجہ ہوں بھائی ساتھی, چلنا پھرنا نہ ہو. یہ دسترخوان جن کے لگے ہوئے ہیں, ان کو سچی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے کہ ممبر کے سامنے ہی دسترخوان لگا کے بیٹھے ہیں. ہم یہاں پر کھانے پینے تھوڑا ہے بھائی, جس کام کے لیے آئے بھائی اس کام کے لیے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, جہنم کے سب سے چھوٹا عذاب, سب سے ہلکا عذاب. حدیث میں آتا ہے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. ہاں جہنم ہے. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. ایسی جہنم میں جو آگ ہے نا, ان کے جلد کو جلا دے گی, اور جب وہ جلد جل جائے گی اگلی جلد وہ جلے گی, اگلی جلد وہ جلے گی, اگلی جلد. وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم, ایسا کھولتا ہوا پانی کہ ان کی آنتیں کٹ کے باہر نکل جائیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. پانی مانگیں گے جہنمی, ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ وہ پانی کی حرارت تپش سے چہرہ بھن جائے گا ان کا. بھائی جنت ہے, جہنم ہے, قیامت ہے, مرنے کے بعد اٹھنا ہے, ایسی باتیں نہیں ہیں. القارعۃ ما القارعہ, سارا قیامت کا تذکرہ. الحاقۃ ما الحاقہ, قیامت کا تذکرہ. اذا زلزلت الارض زلزالها,
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. یہ قیامت کا تذکرہ ہے. اذا وقعت الواقعہ قیامت کا تذکرہ. اذا الشمس كورت قیامت کا تذکرہ. اذا السماء انفطرت قیامت کا تذکرہ. ہاں مرنا ہے بھائی, یہ سب کچھ چھوٹنا ہے. مرنے کے بعد اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ دن آنے والا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. بتاؤ زندگی کہاں گزاری, بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی, بتاؤ مال کہاں سے کمایا, بتاؤ مال کہاں خرچ کیا, بتاؤ علم پر کیا عمل کیا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھیں اللہ نے دی ہیں, اللہ پوچھیں گے آنکھیں کہاں استعمال کی تھی. یہ زبان دی ہے پوچھا جائے گا, کان دیے پوچھا جائے گا, ہاتھ پاؤں پوچھا جائے گا, یہ کہاں استعمال کر کے آئے ہو, ہمارا نہیں ہے. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم. زبان پر مور لگا دی جائے گی قیامت کی, زبان بند کر دی جائے گی. ہاتھ بولیں گے, پاؤں بولیں گے, کیا کر کے آئے ہو. ہاں مرنا ہے, اٹھنا ہے, حساب کتاب ہونا ہے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں, مجھے میرے رب کی قسم تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے, اور البتہ ضرور بالضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے. ہم آزاد نہیں زندگی گزارنے میں, جو جی چاہو کرو, جو جی چاہو دیکھو, جو جی چاہو بولو, جو جی چاہو سنو, جو جی چاہو پہنو, جو جی چاہو کماؤ, جہاں جی چاہے خرچ کرو. نہیں 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 نہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں. جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمارا مطلوب اللہ ہے, ہمارا مقصود اللہ ہے, ہمارا معبود اللہ ہے, ہمارا محبوب اللہ ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. اللہ ہے, کائنات میں کچھ نہ تھا, کون تھا؟ اللہ. اور کچھ نہ رہے گا, کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. سارے انسان ختم, جنات ختم, فرشتے ختم, جبرائیل میکائیل اسرافیل ختم, ملک الموت بھی ختم. اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ, کہاں ہے دنیا کے متکبر لوگ؟ کوئی ہے ہی نہیں. للہ الواحد القہار. بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے, ہمیشہ سے اسی کی, آج بھی اسی کی, ہمیشہ اسی کی رہنی ہے. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ اے دنیا کے انسانوں, کس کو راضی کر لو, کس سے محبت کرو, کس کی طرف دوڑ لگاؤ, کس کے ساتھ دوستی لگاؤ. لوگ مالداروں سے دوستیاں لگاتے ہیں, افسروں سے دوستیاں لگاتے ہیں, وزیروں سے دوستیاں لگاتے ہیں. نہیں نہیں, یہ سب محتاج ہیں, اور سمد کون؟ اللہ. سب فقیر ہیں, اور غنی کون؟ اللہ. سب مخلوق ہیں, خالق کون؟ اللہ. سب محکوم ہیں, حاکم کون؟ اللہ. سب ضعیف ہیں, قوی کون؟ اللہ. سب عاجز ہیں, قادر کون؟ اللہ. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس کی طرف دوڑ لگانی؟ ہمیں کس سے محبت کرنی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے. ففروا الی اللہ. اے دنیا کے مالداروں, دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اے دنیا کے وزیروں, دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ. اے دنیا کے حکمرانوں, دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ہاں, اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا, جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. دو باتیں سب مانتے ہیں, دو باتیں سب مانتے ہیں, تیسری نہیں مان رہے. تیسری بھی مان جاؤ بھائی. پہلی بات, سب مانتے ہیں ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے. کوئی مرد کوئی عورت اپنا کوئی دخل ہے؟ کوئی گورا کوئی کالا اپنا کوئی دخل ہے؟ کوئی شہر میں کوئی دیہات میں پیدا ہوا اپنا کوئی دخل ہے؟ کوئی آج اور کوئی 100 سال پہلے, کوئی 100 سال بعد اپنا کوئی دخل ہے؟
تو ہر آدمی مانتا ہے کہ دنیا میں آنے میں اپنی کوئی مرضی. دوسری بات سب مانتے ہیں دنیا سے جانے میں کوئی اپنی مرضی. 20 سال میں مر گیا, کوئی 40 سال, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال. اپنی شادی ہے خود مر جاتا ہے, بیٹے کی شادی ہے باپ مر جاتا ہے, بیٹی کی شادی ہے ماں مر جاتی ہے. آدمی تو نہیں چاہتا میری بیٹی کی شادی ہے میں مر جاؤں. تو دو باتیں سب مانتے ہیں, دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے, دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جانا. او میرے بھائی اس بات کو بھی مان جا کہ درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنے. درمیان کی زندگی اپنی مرضی سے. لوگ کہتے ہیں میری مرضی, تیرا باپ مرا تیری مرضی, تیری ماں مری تیری مرضی, تیرے پیٹ میں درد ہوا تیری مرضی, تیری بیوی بیمار تیری مرضی, تیرا بچہ بیمار تیری مرضی. کیا مرضی؟ کوئی کسی کی مرضی نہیں. مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی ہے. ہاں اچھا, دو باتیں اور لوگ سب مانتے ہیں. تیسری مانو کیا؟ یہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ گرمی کون لا رہا ہے؟ سردی کون لا رہا ہے؟ بارش کون لا رہا ہے؟ دن کون لا رہا ہے؟ رات کون لا رہا ہے؟ کوئی نہیں کہتا کہ حکومتیں ہوائیں چلاتی ہیں, حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے. کوئی مطالبہ کرتا ہے؟ ہم حکومت میں آ کر ملک سے سردی کم کر دیں گے, ہم دن بڑے کر دیں گے. بھائی یہ سب مانتے ہیں کہ یہ کس کا نظام ہے؟ ہاں سب مانتے ہیں. یہ باہر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ. اور دوسری بات سب مانتے ہیں اندر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ دل کو کون چلا رہا ہے؟ جگر کون چلا رہا ہے؟ رگیں, ہڈیاں, جوڑ, پٹھے, پتا, پھیپھڑا کون چلا رہا ہے؟ سب مانتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ حکومت سے میرا دل چل رہا ہے, ڈاکٹر جو ہے میرا جگر چلا رہا ہے, پیسے جو ہے میرا جو ہے میدا کام کر رہا ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. ہوائیں کون چلاتا ہے؟ یہ اللہ ہی چلاتا ہے. تیرے دل کو کون چلاتا ہے؟ اللہ ہی چلاتا ہے. یہ دو باتیں سب مانتے ہیں. کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ. اندر کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ. تیسری بات نہیں مانتے, کہتے گھر کو میں چلا رہا ہوں, کاروبار کو میں چلا رہا ہوں, دفتر کو میں چلا رہا ہوں, محکمے کو میں چلا رہا ہوں. اور تجھے کون چلا رہا ہے؟ تجھے کون چلا رہا ہے؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ بولنے میں کس کے محتاج؟ دیکھنے میں کس کے محتاج؟ سننے میں کس کے محتاج؟ سوچنے میں کس کے محتاج؟ ہاتھ پاؤں کی حرکت میں کس کے محتاج؟ دل دماغ میں کس کے محتاج؟ کھانے پینے زبانی نگلنے میں کس کے محتاج؟ ہر آن, ہر گھڑی, ہر حال, ہر وقت کس کے محتاج؟ تو کس کو راضی کرو؟ میں نے ایک سے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں کام کر رہا تھا. واہ واہ, اگر تیری آنکھیں نہ ہوتی تو کام کر لیتا, پیٹ میں درد ہوتا کام کر لیتا. جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں وہ اللہ کہتا ہے نماز. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین, کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ ہم روزانہ پانی پیتے ہیں, دن میں بار بار پیتے ہیں, رات کو اٹھ کے پیتے ہیں, صبح شام پانی پیتے ہیں. یہ پانی کون پلاتا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. اللہ فرما رہے ہیں یہ پانی جو تم پیتے ہو یہ آسمان سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ پانی کون اتارتا ہے؟ زمین سے پانی کون نکالتا ہے؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اللہ فرما رہے ہیں اگر میں پانی کو زمین کے نیچے اتار دوں گہرا, بتاؤ میرے علاوہ کون ہے جو پانی لے کر آئے گا؟ تو پانی کون پلا رہا ہے؟ پانی کو میٹھا کس نے بنایا؟ اللہ نے دھمکی دی لو نشاء جعلناہ اجاجا, ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں. آگے اللہ نے شکوہ کیا فلولا تشکرون, اور تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے, 4 گھنٹے ہو گئے پانی نہیں مل رہا ہے, 8 گھنٹے ہو گئے, 10 گھنٹے ہو گئے, 20 گھنٹے ہو گئے, 30 گھنٹے ہو گئے, مرنے کے قریب ہو, پیاس سے نڈال ہو. اب اگر کسی نے ایک جگ پانی ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا آپ کو لا کر دیا, آپ پانی پیو گے, اور جو پانی لے کر آیا اس کے کتنے شکر گزار ہوگے, بڑی مہربانی آپ نے مجھے پانی پلایا. 10 سال تک وہ آدمی آپ کو نہیں بھولے گا, 20 سال بعد ملے گا اس نے مجھے پانی پلایا تھا. جو ایک مرتبہ پانی پلائے وہ 20 سال تک آپ کو نہ بھولے, اور جو اللہ روزانہ پانی پلائے اس اللہ کو بھول گئے. روزانہ پانی کون پلاتا ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں, کھانا کون کھلاتا ہے؟ کیا کچھ کھاتے ہیں, سیب ہیں, انار ہے, انگور ہے, کیلا ہے, کدو ہے, ٹینڈے ہیں, کریلے ہیں, مرچیں ہیں, دھنیا ہے, پودینہ ہے, ٹماٹر. یا اللہ کیا کیا چیزیں اللہ نے بنائی. اب اللہ کا انداز دیکھو, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا.
ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وہ انسان اپنا نام سامنے رکھو، گویا کہ اللہ آپ کا نام لے کے فرما رہے ہیں، ابو بکر اور عمر اور عثمان، اللہ نام لے کے آپ کو کہہ رہے ہیں گویا کہ تم کھانا کھاتے ہو نا، ذرا غور تو کیا کرو اس کھانے کے پیچھے نظام کیا چلا ہے. آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی برسایا. ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین سے کومپل کس نے نکالی ہے؟ یہ نرم سی کومپل زمین پھاڑ سکتی ہے؟ زمین کو کس نے پھاڑا ہے؟ اللہ نے. فانبتنا فیہا حبا وعنبا، ہم نے اگائے یہ غلے، یہ انگور، یہ کھجور، یہ میوے، یہ زیتون، یہ سبزیاں ہم نے اگائیں. آگے پتہ کیا فرمایا؟ متاعا لکم، تمہارے لیے اگائے، تمہارے لیے کھاؤ. ہاں کوئی خاص مہمان آ جائے نا، بہت جس سے عقیدت ہو آدمی کو، کوئی بہت محبت جس سے ہو، تو وہ اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نخرے اٹھاتے ہیں کہ پلاؤ بناؤ بھائی، بریانی بناؤ بھائی، ہاں قورمہ بناؤ بھائی، کھیر بناؤ بھائی. وہ کہہ رہا ہے سلاد کہ سلاد بھی بناؤ، وہ کہتا ہے کسٹرڈ کہ کسٹرڈ بھی بناؤ، وہ کہتا ہے فلاں چیز کہ فلاں چیز بھی لاؤ، کہتا ہے کباب کباب بھی لاؤ. یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے بھائی؟ کوئی خاص مہمان. اگر ایک عام راہگیر گزر رہا تھا، اس نے کہا جی بھائی صاحب مجھے بھوک لگ رہی، کھانا تو کھلا دو. اگر آپ شریف آدمی ہو، آپ کو کہ بیٹھ جاؤ، چلو بھائی، جو گھر میں پکا ہوا ہے لا کے سامنے رکھ دیا. اب وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے تو کھیر بھی کھانی ہے جی، مجھے تو پلاؤ بھی کھانا ہے، مجھے تو قورمہ بھی کھانا ہے. اب کیا کہو گے؟ اوے کھانا کھاؤ ورنہ چلو بھاگو یہاں سے. اب اس کے نخرے نہیں اٹھاؤ گے. نخرے کس کے؟ کوئی خاص مہمان. اللہ نے جانوروں سے کیا فرمایا؟ پتے کھاؤ، گھاس کھاؤ، چارہ کھاؤ. اور اللہ نے انسان کے نخرے اٹھائے ہیں. انسان کے، اس کے لیے دھنیا بھی بناؤ، پودینہ بھی بناؤ، ٹماٹر بھی بناؤ، لہسن بھی بناؤ، پیاز بھی بناؤ، کدو بھی بناؤ، ٹینڈے بھی بناؤ، کریلے بھی بناؤ. سبزیاں کیسے ہر 4 مہینے بعد سبزی بدل رہی ہے. میوے، پھل، غلے، کیا کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا. اللہ نے کیسے انسان کے نخرے اٹھائے. اور یہ کیسا عجیب انسان ہے جو اپنے رب کو نخرے دکھاتا ہے آگے سے، جو اپنے رب کو. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ اے دنیا کے مالداروں، کس کو راضی کر لو، کس سے محبت کر لو. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کی مانو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی مانے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی. یہ کامیابی ہے. اللہ کو راضی کرنا کامیابی ہے. اللہ کی مان کے چلنا کامیابی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا کامیابی ہے. اللہ نے سب سے اونچی شان والے نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. آپ جس درخت کے پاس سے گزرتے اس درخت سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے اس پہاڑ سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. درخت پہاڑ پہچانے یہ اللہ کے رسول ہیں. ایسی شان والے نبی. آپ ایک سفر میں تھے، آرام کے لیے ایک جگہ لیٹ گئے، صحابہ بھی مختلف جگہ لیٹ گئے. ایک کھجور کا درخت جو اللہ کے نبی جہاں لیٹے میں اس سے دور کھڑا تھا، وہ زمین چیرتا ہوا آیا، اللہ کے نبی کے پاس کھڑا ہوا، پھر زمین چیرتا واپس چلا گیا اپنی جگہ پر. جب آپ کی آنکھ کھلی، صحابہ نے عرض کیا حضور آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا ہے. یہ درخت جو کھجور کا ہے یہ زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا، کھڑا ہوا، پھر واپس چلا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا میں یہاں سے گزر رہا تھا، اس درخت کو پتہ لگا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دی، وہ آیا، زیارت کر کے واپس چلا گیا. ایسی شان والے نبی دیے تو کیا کرو؟ ان نبی کی اتباع کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو. نبی کی کیا کرو؟
دین کس چیز کا نام ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرو، اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جاؤ. بھائی یہ دین ہے. جو اللہ کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند، جو اللہ کے نبی کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کے نبی کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اللہ کی ماننی ہے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں تو نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے. نبی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم، جانور پیاسے، لشکر پیاسا، ایک پیالہ پانی ہے. صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم نہ ہوا. کتاب میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا. تبلیغ میں کہہ رہے ہو بھائیو اللہ نبی کی اتباع کر لو، نبی کے دامن کو پکڑ لو، منزل پر پہنچ جاؤ گے. نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی کبھی کامیاب، کبھی منزل پر، کبھی راحت اطمینان حاصل نہیں کر سکتا. ساری خیریں، ساری برکتیں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا. کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا. آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. نبی کی مانو بھائی، نبی کی اتباع کر لو. مسئلوں کا حل عقل سے نہیں ہوگا، ذہانت چالاکی سے نہیں ہوگا، ہوشیاری تیزیوں سے نہیں ہوگا. مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں. اللہ مسئلے حل کرے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا. اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا. حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ. حالات بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ. امن قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. فساد کر دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ساتھ لو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ. مسئلے اللہ حل کرے گا، حکومتوں کے بس میں نہیں ہے، حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے مسائل حل کرنا. مسائل حل کرنے والا اللہ ہے. اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکاؤ، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ. کام اللہ بنائے گا، اللہ بنائے گا. حدیث میں آتا ہے من اصلح ما بینہ وبین اللہ یکفیہ اللہ ما بینہ وبین الناس. جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا، اللہ خود اس کے اور لوگوں کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا. اللہ ٹھیک کرے گا. ہم تو اللہ کو راضی کریں، ہم تو اللہ کو ساتھ لیں. مسئلے اللہ نے وعدے کیے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کریں گے. کام آسان ہو جائیں گے، گناہوں سے بچ جاؤ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے اور وہاں سے کام بنائیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرما رہے ہیں تم تقوی پر آ جاؤ، اپنے ایمان کو کامل بنا لو، زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے ہم کھول دیں گے تمہارے لیے. یہ ہے دعوت، یہ ہے پیغام، یہ ہے دلوں میں اتارنا. تو یہ سارا مجمع نیت کرے کہ اس بات کو ہر مسلمان کے دل میں اتارنا ہے انشاءاللہ. کس بات کو؟ کہ دنیا کے انسانوں کس کو راضی کرو، کس کی اتباع کرو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. نماز ہے، نماز ہے. یہ اجتماع کس لیے؟ کوئی اپنی طاقت کا مظاہرہ تھوڑا کر رہے ہیں، یہ محنت ہے. پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. آزان ہو تو مارکیٹیں کیا ہوں، دفتر کیا ہوں، دکانیں کیا ہوں. ہاں کس نے بلا لیا؟ اللہ نے. کون؟ محسن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ.
SHO ہے نا, SHO اپنے تھانے کا بڑا ہے, سب اس کی مانتے ہیں, لیکن جب DSP بلائے بھاگ کے جاتا ہے. کیوں؟ کہ یہ میرے سے کیا ہے, بڑا ہے. اور DSP کو SP بلائے بھاگ کے جاتا ہے, میرے سے بڑا ہے. SP کو DIG بلائے, DIG کو IG بلائے بھاگ کے جاتا ہے, میرے سے کیا ہے, بڑا ہے. اور اللہ بلائے تو ایک بریگیڈیئر صاحب کے پاس گئے گشت کرنے, بریگیڈیئر صاحب کے پاس گشت کرنے گئے. ان کے اردلی کو کہہ دیا ہم اندر جا رہے ہیں, تمہارے ساتھ بیل کریں گے نا, تم نے اندر نہیں آنا, اندر نہیں آنا, پکا کر دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب اندر گئے, بریگیڈیئر صاحب نے بیل دی, مہمانوں کے لیے چائے پانی منگواؤں. اپنی سروس میں پہلی دفعہ دیکھا کہ میں نے بیل کی ہے, آگے سے سلوٹ نہیں ہے. دوبارہ بیل کی, کوئی نہیں. تیسری بیل, کوئی نہیں. ایک رنگ آ رہا ہے جا رہا ہے, یہ کیا ہوا؟ تو ہمارے ساتھی نے کہا صاحب اس کی غلطی نہیں ہے, ہم اس کو منع کر کے آئے ہیں. اب آئے بیٹھے, اس کو بہت غصہ تھا. آپ بیٹھے, آپ کو بتاتے ہیں کیوں منع کیا ہے. کہ دیکھو یہ آپ کا ملازم نہیں, یہ تو حکومت کا ملازم ہے. تنخواہ آپ نہیں دیتے, حکومت دیتی ہے. آپ کا ماتحت ہے, آپ نے 3 دفعہ بلایا, وہ نہیں آیا, آپ کو کتنا غصہ آیا. اور اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ آپ کو بلاتے ہیں, آپ نہیں ہلتے اپنی کرسی سے. اس کے کان کھلے, کان کھڑے ہوئے کہ میرا ماتحت میری نہ مانے تو مجھے کتنا بوجھ آیا. اور اللہ کا بندہ ہو کر اللہ کی نہیں مانتا, اللہ پھر بھی کھلاتا ہے, پھر بھی پلاتا ہے. آنکھیں صحیح ہیں, زبان صحیح ہے, کان صحیح ہیں. ہاں, اس نے کہا جی آج سے میرا وعدہ ہے, میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا. یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں. نماز. وزیر اعظم بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ باپ کا بھی وزیر اعظم ہے. اگر کوئی وزیر اعظم بن جائے تو باپ کا کیا ہے؟ بولو بھائی, بیٹا ہی ہے نا. ہم کچھ بھی بن جائیں, ہم اللہ کے کیا ہیں؟ ڈائریکٹر صاحب, جج صاحب, وکیل صاحب, افسر صاحب, وزیر صاحب, صدر صاحب, فلاں صاحب, ہم کچھ بھی بن جائیں, ہم اللہ کے کیا ہیں؟ حی علی الصلاۃ, آجو نماز کی طرف, آجو نماز کی طرف. اور کیوں آ جاؤ؟ حی علی الفلاح, آجو کامیابی کی طرف. تمہاری کامیابی نماز میں ہے, تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے. دکان چھوڑو, دفتر چھوڑو, میٹنگ چھوڑو. میرا بیان تھا ججوں میں, میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے, آ جاؤ کامیابی کی طرف. فجر کی اذان میں مؤذن کیا کہتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟ اٹھ جاؤ. زندہ آدمی کو سوئی چبو, چیخ نکلے گی. مردہ کو خنجر مارو, ٹس سے مس نہ ہو. جس کا دل زندہ ہوگا نا, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ آواز اس کے اندر ہلچل پیدا کرے گی, حرکت پیدا کرے گی. دکان سے اٹھائے گی, دفتر سے اٹھائے گی, بستر سے اٹھائے گی, میٹنگ سے اٹھائے گی, فنکشن سے اٹھائے گی, اور نماز پر لے جائے گی. اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا, ٹس سے مس نہ ہوگا. ہاں, تو سب نیت کرو بھائی, ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. بھائی آواز میں کرنٹ نہیں ہے بھائی, پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. کیا کرے؟ منت, خوشامد, بھائی نماز پڑھو. حدیث میں آتا ہے سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے. حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھے پھر زہر کی پڑھے, اللہ فجر سے لے کر زہر تک کے گناہ معاف کر دیں گے. اس اثر پڑے گا اثر تک کے معاف, مغرب پڑے گا مغرب تک کے معاف, عشاء پڑے گا عشاء تک کے معاف. اور کتنی آسان بات فرمایا, جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے, ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا اس کو. فجر کی نماز کہاں پڑھو؟ فجر کی نماز کہاں پڑھو بھائی؟ مسجد میں جماعت سے. ہاں, حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز, عشاء کی نماز, فجر کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے جو گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ بھی فجر مسجد میں پڑھے گا جا کر. آج کے جوان فجر میں نہیں ہوتے, آج کے صحت مند فجر میں نہیں ہوتے. دکان مسجد سے 10 میل دور, فیکٹری مسجد, دکان جو ہے گھر سے 10 میل دور, فیکٹری گھر سے 20 میل دور, وہاں پہنچنا آسان اور مسجد میں پہنچنا محلے کی مسجد. شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی, بولو بھائی, شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی.
اور کراچی کا کیا مزاج ہے؟ بھئی جو رات کو جلدی سوئے گا وہی تو صبح جلدی اٹھے گا نا. جو سوئے گا ہی دیر سے تو اٹھے گا بھی. کون سے وقت میں برکت ہے؟ کون سے کاموں میں برکت ہے؟ صبح کے. صبح اٹھو. دیکھو 5 نمازیں ہیں. 5 نمازیں ہیں نا. فجر کی نماز کی خصوصیت فضیلت اللہ کے نبی نے خاص طور پر بیان فرمائی علیحدہ کر کے. آپ نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا. اب جنہیں صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا. توبہ توبہ توبہ. دیکھو چاندنی رات ہو تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے بھائی؟ بولو بھائی. چاند. اور چاند ہے کہاں؟ آسمان پہ. یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس. اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے کہ میں چاند کو پکڑ لوں تو اسے کیا کہو گے؟ پاگل ہے، بے وقوف ہے. وہ یہ تو عکس ہے. آج رزق نظر آتا ہے دکان میں، رزق نظر آتا ہے دفتر میں، رزق نظر آتا ہے کاروبار میں. اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. تمہارا رزق کہاں ہے؟ یہ جو فجر پڑے بغیر دکان پہ جاتے ہیں، فجر پڑے بغیر دفتر جاتے ہیں، فجر پڑے بغیر کاروبار پہ جاتے ہیں، ان کو رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ چاند کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. تبلیغ کیسا کرو؟ اللہ کی طرف پھیرو، اللہ کے سامنے جھکو. ہاں، جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا اور جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتا وہ کام اللہ تمہاری نماز سے کرے گا. وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کرے گا. وہ کام اللہ تمہارے سجدوں سے کرے گا. نماز پڑھو. دیکھو 5 نمازیں ہیں نا. 5 نمازیں ہیں نا. سب سے پہلی نماز کون سی ہے؟ اور سب سے کم نمازی کس میں؟ فجر میں. حدیث میں آتا ہے جس نے صبح نماز نہیں پڑھی اور نہ وضو کیا نہ اللہ کا نام لیا، یہ وہ آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے. حدیث ہے. اب جو فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں کئی سالوں سے، اس کے کان تو شیطان کے گٹر بنے ہیں. شیطان کے کیا ہیں؟ اس میں خیر کی بات اس کے کان پہ اثر کرے گی نہیں. وہ تو شیطان کے پیشاب سے بھرا ہوا ہے اس کا کان. حدیث میں آتا ہے فجر میں اور عصر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے. جیسے گاڑ تبدیل ہوتے ہیں نا، تو فرشتے تبدیل ہوتے ہیں کب؟ فجر اور جب فرشتے واپس جاتے ہیں نا تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے باوجود جاننے کے جب تم گئے تھے میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اب تم واپس آئے ہو تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا. اگر وہ پکا نمازی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جب شام کو تھا یا کلب بیٹھا تھا یا جم میں تھا، ابھی صبح آئے ہیں تو سو رہا تھا پڑا ہوا. تو نیت کرو بھائی سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. یہ محنت ہے تبلیغ میں. نماز زندہ ہو. اللہ نے پیسہ دیا زکات دو. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکات نہیں دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. ہاں، اللہ نے پیسہ دیا حج پہ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. رمضان آیا روزے رکھو. حدیث میں آدم سے نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، ایک روزہ صرف، ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے پورا نہیں ہو سکتا. یہ محنت ہے تبلیغ میں. لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مانیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو معلوم کریں. ہر مسلمان میں شوق پیدا ہو میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. دین سیکھنے کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے. مجھے ایک نوجوان ملا پچھلے دنوں. میں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہتا میں کالج میں پڑھتا ہوں. کون سی کلاس میں؟ کہتا فرسٹ ایئر میں. میں نے کہا بتانا غسل کے فرض کتنے ہیں؟ کہتا 8. میں نے کہا پورے کر کے دکھاؤ ذرا. بھائی ہم مسلمان ہیں، اسلام کو سیکھو بھائی. دین ہمارا کیا سکھاتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. نماز سیکھو بھائی،
دین سیکھو بھائی. ہمارے ہاں نا ایک عجیب بات چلتی ہے. بارات جا رہی ہے مسجد کی طرف. کیوں؟ کہ دولہا نے شادی کے نفل پڑھنے. شادی کے نفل. ویسے کبھی جائے نہ جائے شادی کے نفل. تو ایک بارات گئی مسجد. وہ دیکھتا رہا. وہ میں نے کہا بھائی شادی کے نفل پڑھ. تو اس نے پھر نیت باندھ لی. کہتا میں پاس بیٹھ گیا, بڑی دیر کھڑا رہا. کہتا میں نے سوچا واہ شادی کے نفل ہیں, بڑے خوشو خصوص سے پڑھ رہا ہے. کھڑے کھڑی سلام پھیر دیا اس نے. کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تم نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ یہ کس میں ہوتا ہے؟ اس نے کہا سچی بات بتاؤں مجھے نماز آتی نہیں. اور تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں دین سیکھو بھائی. سگی ماں کا جنازہ پڑھتے ہیں, جنازے کی دعا نہیں آتی. سگے باپ کا جنازہ پڑھتے ہیں, جنازے کی. نماز پڑھو, دین کو سیکھو بھائی. قرآن کی تلاوت کرو. دن میں 600 مرتبہ موبائل کو کھولتا ہے اور قرآن کتنی دفعہ کھولتا ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. آپ نے فرمایا جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے. ہمارے گھروں میں فضا بنے قرآن کی. آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. آپ نے فرمایا کہ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقہ نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا کہ تم اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور 1000 آیات کا پڑھنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. آپ نے فرمایا جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ شوق پیدا ہو جائے ہمارے وزیروں میں, وکیلوں میں, ججوں میں, مزدوروں میں, غریبوں میں, دیہات والوں میں, شہر والوں میں. ہاں یہ شوق پیدا ہو مجھے قرآن پڑھنا ہے, مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. اب مزدور مزدوری کر رہا ہو اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ. ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور 1/4 وقت دے دوں درود شریف کو. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں 2/3 وقت درود شریف پڑھتا ہوں 1/3 باقی اذکار. آپ نے ہاں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھوں گا. آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک, اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ہاں یہ فضا بنے. ہمارے غریب مالدار, ہمارے افسر, ہمارے جج, ہمارے حکمران, ان کے ہاتھوں میں کیا ہو تسبیح ہو. آج ہاتھوں میں موبائل نظر آتا ہے, تسبیح نظر 2 موبائل ہیں جیب میں, تسبیح نہیں. اگر کسی کو تحفے میں موبائل دے دو نا بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا شکریہ ادا کرتا ہے, بار بار اسے دیکھتا ہے. اور اگر کسی کو تسبیح تحفے میں دے دو نا تو حیران ہو کے دیکھتا ہے, کہتا کیا ہوا تو. آج بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ نہیں, تسبیح ہو, اللہ کا ذکر کرو, درود شریف پڑھو. چھوٹا سا درود شریف بتاؤں, صلی اللہ علی النبی الامی, صلی اللہ علی النبی الامی, صلی اللہ علی النبی الامی. جیسے برفی میں مزہ آتا ہے نا کھانے میں, جلیبی, گلاب جامن, ہمیں مزہ ہے کس میں؟ اللہ کا نام لینے میں. درود شریف پڑھنے میں کیا ہے؟ مزہ ہے. ہاں ہمارا زمیندار ہل چلا رہا ہو
اور زبان پر کیا ہو؟ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی، مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی، اور زبان پر کیا ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ استغفار پر وعدے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ استغفار کی برکت سے عذاب ٹل جائیں گے، یہ فضا بنے۔ درود شریف، استغفار، اس سے مسئلے حل ہوں گے۔ استغفار کی برکت سے مسئلے حل ہوں گے، عقل سے نہیں، تیزی ذہانت نہیں، اللہ مسئلے حل کرے گا۔ کیسے؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اعمال اچھے بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی خوبصورت حدیث ہے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں کہ دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، تو سب نیت کرو بھائی، ہر مسلمان کو ذکر پر لانا ہے انشاءاللہ، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور اپنے مسائل کس کے سامنے رکھنے ہیں؟ کس سے مانگنا ہے؟ صبح کی دعائیں پڑھو، شام کی دعائیں پڑھو، اس سے مسئلے حل ہوں گے۔ مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ۔ کیسے؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھو، موقع موقع کی دعائیں پڑھو بھائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ جو اللہ کے نبی نہ چھوڑیں، نہ صبح نہ شام، ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے۔ یہ دعا یاد کرو بھائی، یہ دعا پڑھو بھائی۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ یہ اللہ سے مانگو۔ حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اسے کیا ہو جاتے ہیں؟ لوگوں سے مانگو تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ سے مانگو۔ اس پر تبلیغ میں اس پر محنت ہو رہی ہے، اس پر آنا ہے، اس پر لانا ہے۔ اللہ کی مانو، نماز آؤ، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ آج محنت پتہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ کپڑے اچھے ہوں، جوتا اچھا ہو، گھڑی اچھی ہو، موبائل اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، ٹائل اچھی ہو، برتن اچھا ہو، زیور اچھا ہو، فرنیچر اچھا ہو۔ او میرے بھائی، زندگی تو اچھی بنے گی اگر اعمال اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی بنے گی۔ اگر اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو زندگی کبھی اچھی، کپڑوں سے، جوتوں سے، گھڑی سے، موبائل سے، برتنوں سے، زیور سے، گاڑیوں سے، اس سے زندگی اچھی نہیں بنا کرتی۔ اپنے آپ کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو، جو برائی کرے تو بدلہ کس سے دو۔ یہ اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟
کامل ایمان والا، فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے کیا اچھے ہوں. دوسری بات فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں جب نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو سب سے وزنی نیکی آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے. آدمی کے حسن اخلاق اچھے بنو، نرمی پیدا کرو، معاف کرنا سیکھو. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے. کیوں بھائی سن رہے کہ سو گئے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے. پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو. کیا خوبصورت اخلاق سیکھا. میرا بیان تھا پولیس والوں میں، تو میں نے ایک حدیث سنائی. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے مختصر سا جواب دیا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم. عرض کہ حضور اور نصیحت فرمائیں. فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم. عرض کہ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا لا تغضب. فردد مرارا فقال لا تغضب. بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. ہر بار فرمایا اپنے غصے پہ قابو پاؤ. بیان کے بعد جو پولیس کا سب سے بڑا افسر بیٹھا تھا نا، کہتا مولوی صاحب اسے ایک حدیث پر عمل ہو جائے نا تو ہماری جیل کے کچہریوں کے تھانوں کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں. غصے پہ کیا کرو. ایک سے پوچھا جیل میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہتا 15 سال. کیا ہوا تھا؟ کہتا میں نے آدمی مارا تھا. کیوں مارا تھا؟ کہتا اس نے مجھے گالی نکالی تھی. اسے پوچھا اب جیل میں کتنی گالیاں پڑتی؟ کہتا اب تو روز ہی پڑتی ہیں. تو ایک گالی برداشت کر لیتا اللہ کے بندے؟ برداشت، غصے پہ قابو. آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے. اپنے غصے پہ قابو پائیں. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا. حدیث ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر. تو سب نیت کرو بھی اپنے غصے پہ قابو پانا ہے انشاءاللہ. اپنے غصے پہ کیا کرنا ہے؟ کسی سے لڑنا جھگڑنا. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ معاف کر دو. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا ہے، نیکیوں کا رجسٹر خالی ہے. ایک نیکی ہے باقی گناہ ہی گناہ ہے. نیکی کیا ہے کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے. وہ غصہ اچھا لڑائی کسی دشمن سے ہو نا، آج تو لڑائی کس سے؟ بیوی سے، بھائیوں سے، پڑوسی سے. تو ایک آدمی ملا مجھے صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت نا، ایسے خاموش بیٹھا ہوا ہے، بڑا غصے میں بیٹھا ہوا ہے، ایسے منہ بنا کے. تو میں نے ویسے ہی کہا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، بیگم سے لڑ کے آئے ہو کیا؟ ایک دم حیران ہو گیا، ہکا بکا سا ہو گیا. کہتا اس نے آپ کو فون تو نہیں کیا؟ وہ واقعی لڑ کے آیا تھا. بھائی اللہ کے بندے ہیں یہ لڑنا. تاریخ جمیل صاحب کے پاس نا ایک آدمی آیا، کہنے لگا مولوی صاحب مجھے کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے. لوگوں نے بہت سارے نے دین کو کس پہ رکھا ہوا ہے؟ تعویذ پہ. تعویذ کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا. مولوی صاحب کہنے لگے تعویذ کا کام نہیں ہے، اپنے اخلاق اچھے بناؤ جھگڑا ختم ہو جائے گا. اور اخلاق کی ایک بات بتائی، حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر ثواب ہے. حدیث ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر. تو آج گھر جانا، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا اور لقمے توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنا. تھوڑے دنوں بعد اس سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا بھی تمہیں میں نے ایک کام کہا تھا کہ بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا، وہ کام کیا تم نے؟ کہتا نہیں کیا. بھئی کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم بڑی آتی ہے مجھے. مولوی صاحب کہنے لگے لڑتے ہوئے نہیں شرم آتی تجھے؟ حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی؟ اسے کہا دیکھو آج میرا حکم ہے، تم نے گھر جانا ہے، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے،
लुक में तोड़ बीवी के मुंह में डालने, मेरा हुक्म है। अब बुजुर्गों का हुक्म था, घर गया, बीवी से कहता खाने में मेरे साथ बैठ। अब जनाब वो बीवी साथ बैठी, लुकमा तोड़ा, बीवी से कहता है जरा मुंह तो खोलना जरा। मौलवी साहब कह रहे थे कि उसने मुझे आकर बताया कि जब मैंने उससे कहा ना मुंह तो खोलना, तो उसका मुंह खुले का खुले ही रह गया उसका मुंह। मैंने कहा ये किसने सिखाया तुम्हें? मैंने कहा मुझे वो मौलवी साहब ने सिखाया। तो ऐसे दामन उठा के दुआएं दे रही थी, अल्लाह उसका भला करे। भाई हमारा दीन माफ करना सिखाता है भाई, किसी को हकीर ना समझो, किसी को अपने आप को बड़ा ना समझो। क्या है इंसान? कुछ भी नहीं। हदीस में आता है जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। आज हमारे माशरे में जुमला बोलते तुम मुझे जानते नहीं हो। भाई क्या है भाई, क्या है? कुछ भी नहीं है इंसान। मक्खी तंग करती है, मच्छर तंग करता है, छिपकली तंग करती है, हैं? पेट में दर्द, सर में दर्द। इंसान क्या है? कुछ भी नहीं। इंसान क्या है? हम कुछ भी नहीं है। हाँ, तवाज़ु अल्लाह को पसंद, माफ करना अल्लाह को पसंद, गुस्से को पीना अल्लाह को पसंद, किसी को हकीर ना समझना। अपने अंदर नरमी पैदा करो। अल्लाह भी नरम, अल्लाह के नबी भी नरम। मुसलमान की शान बताई अल्लाह के नबी ने, हय्यिनुन लय्यिनुन करीबुन सहलुन। ईमान वाला नरम मिजाज होता है, नरम तबीयत होता है, लोगों के करीब होता है, उससे मिलना बहुत आसान होता है। हाँ, नरमी पैदा करो। बाज लोग माशाल्लाह इतने खुश अखलाक, नरम मिजाज, हंसमुख, अच्छी तबीयत, चेहरा खिला हुआ कि लोग उनका नाम रख देते हैं बाबा मीठा, चाचा मीठा। बाज इतने गुस्से वाले होते हैं, माथे पे बल, हर वक्त ये क्या कर रहे हो, इधर बैठो, ये क्या कर रहे हो। लोग उनका नाम रख देते हैं बाबा कौड़ा, पश्तो में कहते हैं तिरख बाबा। तो क्या बनो भाई? नरम बनो। क्या बनो भाई? नरम बनो। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने 10 साल खिदमत की हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और 10 साल के अरसे में अल्लाह के रसूल ने मुझे कभी भी क्यों का लफ्ज नहीं फरमाया। कितने साल? कौन सा लफ्ज? ये क्यों किया तुमने, ये क्यों नहीं किया तुमने। 10 साल। हम 10 दिन में 10 मरतबा कहते हैं ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया। तो भाई क्यों का लफ्ज जुबान से क्या करें, खत्म। और क्यों की जगह कौन सा जुमला लाओ, कोई बात नहीं। क्यों की जगह क्या लाओ? आप घर में गए, नाश्ते में आपको चाय ठंडी मिली तो क्या कहो? साल में नमक तेज हो गया तो क्या कहो? अब जमात में हो ना, अब खिदमत वाले ने साथ वाले की प्लेट में 4 बोटियां डाली और आपकी प्लेट में 1 बोटी, वो भी निरी हड्डी की हड्डी, तो क्या कहो? कोई बात नहीं। अब जमात में खाना खाने बैठे ना, आपकी प्लेट में 2 बोटियां डाली खिदमत वाले ने, 2 साथी खाना खा रहे हैं। अब जो साथी सामने बैठा था ना, उसने पहले 1 बोटी उठाई, फिर दूसरी बोटी भी उठा के खा गया, तो क्या कहो? लड़ना नहीं है कि दूसरी बोटी क्यों खाई तुमने, फिर क्या हो गया भाई? कोई बात नहीं। क्या कहो? आपने 5 किलो गोश्त दिया लाके घर में बेगम को कि कोरमा बनाओ शाम को, और देखो मिर्च डालने से पहले ना मेरा सालन निकाल देना, मुझे मिर्च से परहेज है, भूलना नहीं। उन्होंने कहा हो जाएगा। आपने दोपहर को खाना नहीं खाया कि शाम को कोरमा खाना है, बड़ी खुशबू आ रही है। घर पहुंचे, दस्तरखान पे बैठे, बड़ी भूख लगी हुई है। बेगम से कहा कि वो मेरा सालन जो है बगैर मिर्च वाला वो भी ले आओ। उन्होंने कहा ओ मैं तो भूल गई, मैंने तो सारे में मिर्च डाल दी। तो आप क्या कहो? अब कहना आसान है, उसका कहना। मेरा पिछले दिनों कहीं बयान था तो मैंने ये बात कही कि मिर्च अगर सारे में मिर्च डाल दी तो आप क्या कहो? कोई बात नहीं। एक बंदा खड़ा हो गया बयान के दौरान, कहता क्या बात है, भूखे ही सो जाए फिर वो। और भाई अखलाक अच्छे, ये मेहनत है तबलीग में। नरम बनो, माफ करना सीखो भाई। हाँ, अपने मामला साफ सुथरे बनाओ। हदीस में आता है एक साहबी ने अर्ज किया हुजूर मुझे ऐसा अमल बतलाएं कि मैं मुस्तजाबु दावत बन जाऊं, मेरी हर दुआ कबूल हुआ करे, मुझे ऐसा अमल बतलाएं। आपने कोई लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं गिनवाई, आपने फरमाया अपनी कमाई को पाकीज़ा बना लो, तुम्हारी हर दुआ कबूल हुआ करेगी। किसी का हक ना दबाना, किसी का पैसा ना मारना। हाँ, आपके पास जनाजा लाया गया, आपने फरमाया ये जो मरने वाला था इसने लोगों के पैसे तो नहीं देने,
جواب ملا حضور نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں. فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اتنی سخت بات ہے. وہ خیر کا زمانہ تھا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کہ حضور اس مرنے والے کا سارا قرضہ میرے ذمے ہے, آپ نے جنازہ پڑھا دیا. او بھائی مرنے سے پہلے پہلے لوگوں کا حق دے دو. لوگ اپنی بہن کے گھر میں نا کھانا نہیں کھاتے, بہنوں کے گھر کھانا نہیں کھایا جاتا ہے. اور پتہ کیا ہے, 20 لاکھ روپے دبائے ہوئے, 40 لاکھ روپے دبائے ہوئے, 1 کروڑ روپے دبایا ہوا, وراثت میں حق اس کو, ویسے کھانا نہیں کھائیں گے. اچھا ایک عجیب بات لوگ بولتے ہیں, بھائی تم نے بہن کو حق کیوں نہیں دیا؟ کہتے میں نے جہیز دے دیا تھا. ہم نے کیا, ایک سے پوچھا تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں نے تہجد پڑھ لی تھی. ارے تہجد کی فرض اپنی جگہ ہے, تم تہجد چاہے نہ بھی پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, یہ ہاتھ آپ ماتھے پہ رکھا اور فرمایا اوفو بڑی سخت چیز نازل ہوئی ہے. دوسرے دن ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتلا گئے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے, اگر اس کے ذمے قرضہ ہے, جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا مغفرت نہیں ہوگی اس کی. ہاں اتنی سخت بات ہے. یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ ہر آدمی کا ایمان اتنا کامل ہو, اللہ پر اتنا بھروسہ آ جائے کہ کسی کا پیسہ نہ دبائے, کہ پالنے والا تو اللہ ہے, رزق دینے والا کون ہے؟ ہاں یہ چوری کیوں ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں, رشوت کیوں ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں. ایک سے پوچھا تم نے رشوت کیوں لی؟ کہتا بیٹی کی شادی کرنی ہے. اس سے کہا اگر مہینے بعد طلاق ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ کہتا مولوی صاحب کوئی خیر کی باتیں کرو. اس سے کہا بھائی خیر کے کام بھی تو کرو, یہ حرام کے پیسے سے گھر آباد. ہاں کسی پہ ظلم نہ کرو بھائی, کسی پہ ظلم. ایک بڑا بگڑا ہوا آدمی تھا, ایک کمزور آدمی مچھلی شکار کر کے لے جا رہا تھا, تو اس کو مچھلی اچھی لگی, اس نے اس کو اپنی طاقت کے بل بوتے اس سے مچھلی چھین لی. اس نے بڑی محنت کی کہ میرے بچے بھوکے ہیں, بچوں کی خوراک کے لیے, چلو لے گیا, مچھلی پکائی کھائی. ہاں اللہ سے ٹکر, اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر. ہاں اس کے انگوٹھوں پہ نا بیماری لگی, ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کاٹنے پڑیں گے. انگوٹھے کٹ گئے, بیماری آگے بڑھی. انہوں نے کہا دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے, دونوں ہاتھ کٹ گئے, بیماری آگے بڑھی. انہوں نے کہا کلائیوں تک کاٹنا پڑے گا, کونی تک کاٹنا پڑے گا, کونی تک کٹ گئے, بیماری آگے بڑھی. ڈاکٹر نے کہا یہ بیماری نہیں لگتی, یہ کسی کی بددعا لگتی ہے. دیکھو مظلوم جب کچھ نہیں کر سکے گا تو کیا کرے گا؟ بددعا. اور بددعا کا جو نقصان ہے, ایٹم بم کا نقصان تھوڑا ہے اور بددعا کا نقصان. انہوں نے کہا جا جس پر ظلم کیا اسے معافی مانگ, ورنہ تیرا سارا جسم گل جائے گا. وہ نکلا اس کی تلاش میں, ایک جگہ پر وہ مچھلی والا مل گیا, اس کے پاؤں پڑ گیا کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے. کون ہو تم؟ کہ وہی جس نے مچھلی چھینی تھی. انہوں نے کہا معاف تو نہیں کرنا تھا, لیکن تیرا حال دیکھ کے مجھے ترس آتا ہے, جب میں تجھے معاف کرتا ہوں. اس نے کہا تو نے کیا کہا تھا جب میں نے تیرے سے مچھلی چھینی, کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ میں کمزور ہوں, تو کمزور نہیں ہے, تو میری طرف سے اس سے بدلہ لے. تبلیغ میں یہ محنت ہے, معاملات اچھے ہو جائیں, اخلاق اچھے ہو جائیں, کمائیاں پاکیزہ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی کمائی برکت والی ہوگی اور پاکیزہ ہوگی جس کی کمائی میں 7 چیزیں ہوں. 7 کام جو کرے گا اس کا کاروبار برکت والا ہوگا, پاکیزہ ہوگا. یہ چیزیں وجود میں آئے ہمارے تاجروں میں, ہمارے مالداروں میں. آپ نے فرمایا پہلی بات, وہ مالدار وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں, جھوٹ نہ بولیں. آج لوگ توبہ توبہ پتہ کیا کہتے ہیں, جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. استغفر اللہ استغفر, جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سامنے ممبر پہ تشریف فرما ہے, ٹیک لگی ہوئی ہے.
آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں؟ 3 گناہ گنوائے. پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹیک لگی ہوئی. دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی، ٹیک لگی ہوئی ہے. تیسرا گناہ آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آگے ہو گئے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. آپ نے اتنا دہرایا اس جملے کو کہ صحابی فرماتے ہیں ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائے. ایک حدیث میں ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. تو وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں. دوسری بات وعدہ کریں تو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں. تیسری بات امانت رکھی جائے تو ادا کریں، خیانت نہ کریں. چوتھی بات اپنا سودا بیچیں تو تعریفیں نہ کریں. پانچویں بات سودا خریدیں اس میں عیب نہ نکالیں. چھٹی بات کسی سے حق لینا ہے تو اس پہ سختی نہ کریں. ساتویں بات کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں. جس کے کاروبار میں یہ 7 باتیں ہوں گی اس کا کاروبار برکت والا ہوگا اور پاکیزہ ہوگا. یہ محنت ہے. یہ دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا میں امن، محبتیں. حکومتوں کے بدلنے سے امن نہیں آتا، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے. جب دین زندگی میں آئے گا تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا امن کا، محبتوں کا، خوشیوں کا. زندگیاں آسان ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. پریشانیاں مال کی کمی سے نہیں آتی، چیزوں کی کمی سے نہیں آتی. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور فلاں آدمی کا مال سمندر کے کنارے تھا، پانی کی لہریں آئیں، پانی سامان بہا کر لے گئیں. آپ نے فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے. جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس طرح کے فتنے آئیں گے. جب بے حیائی عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن بیماریوں کے نام تمہارے بڑوں نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کر بیٹھتا ہے. جب گناہ ہوں گے، اللہ کی نافرمانی ہوگی تو محرومی آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، غم آئیں گے. مسئلوں کا حل چیزیں نہیں ہیں، مسئلوں کا حل مال نہیں ہے، مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو. توبہ کا معنی لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، دین کی طرف لوٹ آؤ، اعمال کی طرف لوٹ آؤ، حیا کی طرف لوٹ آؤ، سنت کی طرف لوٹ آؤ، شریعت کی طرف لوٹ آؤ، نبی والی زندگی کی طرف لوٹ آؤ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو تم سب کے سب لوٹ آؤ اللہ کی طرف تاکہ تم فلاح کو پہنچو. یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، یہ چلہ، یہ 3 چلے، یہ سروزہ، یہ اجتماع، یہ مشورہ، یہ گشتیں، ایک ایک کے بعد جانا کس لیے؟ کوئی چندہ نہیں، کوئی نوٹ نہیں، کوئی ووٹ نہیں، کوئی اختلافی باتیں نہیں، کوئی کسی پہ لان تان نہیں. موٹی موٹی بھائی توبہ کر لو، بھائی اللہ کو راضی کر لو. حدیث میں آتا ہے شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، اللہ تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا ہی رہوں گا. اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا. اللہ چاہتا ہے بندہ توبہ کر لے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے وہ بندو جنہوں نے میرے پر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں،
دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ ہاں، بال سفید کر کے اللہ پیغام دے رہے ہیں، توبہ کر لو۔ بیماریاں لگا کر پیغام دیا جا رہا ہے، توبہ کر لو۔ جنازے دکھا کے پیغام دیا جا رہا ہے، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، توبہ کر لو۔ حق بات کان میں پڑ رہی ہے، توبہ کر لو۔ اللہ توبہ کرنے والے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا، ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے، جنگل بیابان کا سفر ہے، سفر کرتے کرتے تھک گیا، اس کا کھانا پانی زیادہ رہا، اونٹنی پہ رکھا ہوا ہے، وہ اونٹنی سے اترا، درخت کے نیچے لیٹ گیا، آرام کروں، اور اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ کچھ چر لے۔ جب آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری۔ بہت تلاش کیا، کہیں اونٹنی نہ ملی، اب اسے یقین ہو گیا مجھے مرنا ہے، موت کے انتظار میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا تو اونٹنی سامنے چلی آ رہی، بڑا خوش ہوا، کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، کہنا تو یہ تھا، لیکن خوشی اتنی زیادہ ہے کہ دماغ نے کام چھوڑ دیا، کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ بہت غلط جملہ ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں بولا، خوشی میں آ کر دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے۔ اتنی خوشی کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے، تو اللہ فرماتے، حدیث میں آتا ہے جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے نا، اللہ کو توبہ کرنے والے سے، جو توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کرواؤ۔ ان گشتوں کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے، یہ سروزے کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے، اس اجتماع کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے۔ بھائی توبہ کر لو بھائی۔ بہت سارے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، دین پر چلنا ہے، نماز پڑھنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، دین کی محنت کرنی ہے، اللہ کا پیغام آنکھوں تک پہنچانا ہے، یہ سب کام کرنے ہیں۔ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں کیا ہو جاؤں، ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، ذرا دکان سیٹ ہو جائے، پھر مولوی صاحب اللہ اللہ ہی کرنی ہے، پھر مسجد میں ہی ہونا ہے، پھر تبلیغ ہے، بس ذرا سیٹ ہو جاؤں۔ اتنے میں خبر آتی ہے فوت ہو گئے، پھر غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ ہوا، قبر میں اتارا، اور پھر کیا جاتا ہے ان کے کفن کی گرہیں کھول دو۔ اوپر سے کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں ان کے کفن کی گرہیں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو، اور پھر کہتے ہیں ہاں ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو۔ 10 سال سے کہہ رہا تھا ذرا میں کیا ہو جاؤں، تو کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ قبر میں۔ ایسا سیٹ ہوا کہ اس پر مٹی ڈال دی۔ کس نے؟ اس کے بچوں نے۔ وہ بچوں کو سیٹ کر رہا تھا، بچے نے ابے کو سیٹ کر دیا، اپنے ہاتھ بھی کہاں جھاڑے؟ اس کی قبر پہ جھاڑے۔ یہ دھوکہ ہے بھائی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اللہ فرما رہے، کان کھول کے سنو، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا دھوکہ ہے۔ آج ہنس رہے کل رو رہے، آج کے جوان کل کے بوڑھے، آج اکڑ کے چل رہے کل کمر جھکی پڑی، آج بڑے قہقہے لگ رہے، قبروں میں دیکھو دانت باہر نکلے پڑے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ اصل آخرت ہے بھائی، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی مانو، یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، یہ کائنات اللہ کی، اس اللہ کو راضی کرو بھائی۔ نماز پڑھو، دین سیکھو بھائی، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنی کمائیاں پاکیزہ بناؤ، اپنے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا کرو۔ ہمیں واہ نہیں چاہیے، ہمیں شہرت نہیں چاہیے، ہمیں نام نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے۔ اللہ راضی ہم کامیاب، کوئی جانے نہ جانے۔ اگر اللہ ناراض ہم ناکام، ساری دنیا پہچانتی ہو، اگر اللہ ناراض ہم ناکام ہیں۔ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جو کہ ریاکار،
بڑے بڑے خیر کے کام کیے اس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے میرے نام کا کتبہ لگے. بڑے بڑے خیر کے کام دکھلاوے کے لیے شہرت کے لیے سب سے پہلے جہنم میں چلے جائیں گے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائیو. اللہ کو راضی کرو بھائی, آخرت کی تیاری کرو بھائی, اخلاق اچھے بناؤ بھائی, لوگوں کے کام آؤ بھائی, نفع پہنچاؤ. خیر الناس من ينفع الناس, بہترین لوگ کون ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, قیامت تک کوئی نبی نہیں, قیامت تک کوئی نبی نہیں. یہ آخری امت ہے, آپ کے بعد کوئی امت نہیں. اب اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا, اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا یہ مسلمان کے ذمہ ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم دین کو دنیا میں چمکائیں. دین چمکے گا تو مسلمان چمکے گا, اگر دین نہیں چمکا تو کپڑوں سے, عہدوں سے, ڈگریوں سے مسلمان کبھی نہیں چمکا کرتا. آج مسلمان چمکنا چاہتا ہے کپڑوں سے, جوتوں سے, گھڑیوں سے, موبائل سے, گاڑیوں سے, عہدوں سے. نہیں نہیں, مسلمان کب چمکے گا؟ جب اسلام چمکے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, حضرت کپڑے بدل لیں, سواری بدل لیں, شام استقبال میں کھڑا ہے آپ کے. ایک ہاتھ مارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے, اور فرمایا تم نے یہ کیا بات کی ہے؟ کوئی اور ایسی بات کرتا تو میں سزا دیتا. اور ایک بہت طاقتور جملہ استعمال فرمایا, کیا؟ اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے. اور پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو, اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے. مسلمان کب ذلیل ہوگا؟ جب اسلام کو چھوڑ دے گا. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے, کسی نے آ کر کہا حضرت فلاں ملک کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا ہے. میں نہیں, ایسی بات نہیں ہے, پہلے مسلمانوں نے اسلام پر ظلم کیا ہے, پھر اللہ نے غیروں کو مسلط کر کے پٹوایا اس کو. مسلمان نے اسلام پر کیا ظلم کیا کہ مسلمان نے اسلام اپنی زندگی سے نکال دیا, اپنے گھروں سے نکال دیا, اپنی شادیوں سے نکال دیا, اپنے لباس سے نکال دیا. اس لیے محنت ہو رہی مسلمانوں پر کہ مسلمان اسلام پر آ جائے. اسلام آئے گا, مسلمان چمکے گا, اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. اللہ کی مدد سے کام بنتے ہیں. يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, اگر اللہ تمہاری مدد کریں کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اگر اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ ہم اللہ کے محتاج ہیں.